अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का भरपूर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे। नाज़रीन, आज का जो मेरा टॉपिक है, जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग, जो हमारी कामयाबी और नाकामी का सबब बनती है। आपने सुना तो होगा, एक बाग में माली को फूल उगाने के लिए या एक खूबसूरत बाग तश्कील देने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। खूबसूरत कलियाँ, खूबसूरत गुलाब, चहचहाते हुए फूल, ये चहचहाते हुए कलियाँ, ये हर चीज़ें हम कैसे देखने को हमें मिलती हैं? उसके पीछे एक मुसलसल मेहनत और किसी की मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा होती है, जिसकी वजह से हमें खूबसूरत जो है बाग हमें देखने को मिलता है। तो कभी आपने क्या किसी माली को देखा है अपने ही बाग में घास उगाते हुए? क्योंकि अगर वो उस घास को ख़त्म नहीं करेगा तो वो बाग की खूबसूरती को ख़त्म कर देंगी, और बाग की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी तो फूल मुरझा जाएंगे। जो हम खूबसूरत फूल हमें देखने को मिलते हैं, हम उन्हें नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो खुद ब खुद उगने वाले फूल को भी ख़त्म कर दे, उगने वाली जो घास और झाड़ियाँ सी उगती हैं, उसको खुद ब खुद ख़त्म कर देता है। यही वजह है और यही चीज़ हमारे दिमाग में होती है, जिसमें हमें पॉजिटिव ख्यालात को ठहराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जबकि नेगेटिव थिंकिंग जो है वो बहुत जल्दी हम अडॉप्ट कर लेते हैं। एक तहकीक के मुताबिक पता चला है कि इंसान रोज़ाना 50,000 से ज़्यादा बातें जो है वो खुद अपने आप से करता है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद कलामी होती है, उसमें 80% जो बातें होती है वो नेगेटिव होती हैं। मसलन मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं उसको अच्छी नहीं लगी, मैं वो मेरे से ज़्यादा ज़हीन है, मैं इतना ज़हीन नहीं हूँ। ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग सोचते हैं, ये मनफी चीज़ें आती हैं, और फिर इसके बाद हम ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। जब हम ज़हनी बीमारियों का शिकार होते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सेहत जो है वो ख़राब रहना लग जाती है, क्योंकि हमारे पूरी बॉडी का जो एक सिस्टम है वो हमारे माइंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके आगे बात करें कि हमने पॉजिटिव थिंकिंग कैसे लानी है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए घर, स्कूल, कोई भी इंस्टीट्यूशन बहुत मैटर करता है। इसके अलावा रेडियो, टेलीविज़न जो होता है, मैगज़ीन, ये भी इंसान की पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग में बहुत किरदार अदा करता है। तो हर चीज़ में जो दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो आपने कोशिश यही करनी है कि आप पॉजिटिव पहलू को ही पिक करें, नेगेटिव पहलू से दूर रहें। लेकिन ये बात भी सच है कि इंसान की फितरत है कि वो हर चीज़ में से नेगेटिविटी ही तलाश करता है। पॉजिटिविटी को वो अगर सामने आ भी रही है, उसको झटक के पहले ये बोलता है कि इसके अंदर नेगेटिव क्या होगा। तो ठीक है, नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं। आप पॉजिटिव चीज़ों को पिक करें। अगर कोई नेगेटिव हैं चीज़ें, तो आप उनका सोल्यूशन निकालें कि आप उनका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, और थोड़ा सा उनसे बचने की कोशिश करें, ताकि आपकी ज़िंदगी भी आसान हो और आपकी सेहत भी अच्छी हो। जो आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं वो एक ख़तरनाक बीमारी, आप उसको ख़तरनाक बीमारी तब तक कहेंगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि उसका इलाज मुमकिन है। जब आपको ये पता लग जाएगा उसका इलाज मुमकिन है, तो मुझे लगता है ख़तरनाक तो होगी, लेकिन आपको ये है कि थोड़ा दिलासा और आसरा ज़रूर मिल जाएगा, जिसके ऊपर लोग अक्सर बात करने से भी घबराते हैं और डरते हैं कि शायद ये हमें बात करने से ही हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर बीमारी होती है, हर बीमारी का इलाज भी होता है। बहुत सी बीमारी ऐसी है जिसका इलाज नहीं होता, वो एक सर्टेन स्टेज पे जब चली जाती है तब, अदरवाइज़ हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। मैं मेहमान शख्सियत का आपसे तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ कैंसर, साबका वाइस चांसलर, सदर सार्क ममालिक फेडरेशन ऑफ ऑनकोलॉजिस्ट, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑनकोलॉजी, सदर कैंसर सोसाइटी मुल्तान, प्रोफेसर अहमद एजाज मसूद साहब। तो आप समझ गए होंगे आज का जो हमारा शो है, हम उसके ऊपर अपने टॉपिक के हवाले से भी बात करेंगे और कैंसर पे भी बात करेंगे कि कैंसर है क्या, और हम इससे किस तरह अवेयरनेस जो है हमारे अंदर आ सकती है, या हम कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से जाके अवेयरनेस ले सकते हैं और इसके ऊपर बात कर सकते हैं और इसका इलाज करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप यहाँ पे आए। सर, सबसे पहले मेरा टॉपिक कि आप इस पे क्या कहेंगे? वाकई में ये मैटर करता है, नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग हमारी नाकामी और कामयाबी का सबब बनते हैं, ये ट्रू है? अभी आपने बात की है कि एक ऐसी बीमारी है जिसका हम कहते हैं कि खौफ है हमें कि नहीं इलाज, बिल्कुल, यही नेगेटिव थिंकिंग है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप उसे पॉजिटिव थिंकिंग ले लें तो उसका काम इलाज मुमकिन है। बिल्कुल। हमारे यहाँ मसला ये है कि ना हमारा मरीज सुनना पसंद करता है उसे कैंसर है, ना लवाकिन सुनना पसंद करते हैं कि उनके मरीज को कैंसर है, ना हमारा डॉक्टर सोचना पसंद करता है कि इस मरीज को कैंसर भी हो सकता है। बिल्कुल। अब ये चीज़ नेगेटिव है। अब देखें, मैं समझता हूँ एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, रिग्रेट। मैं रिग्रेट को नहीं मानता।
زندگی میں ریگریٹ نہیں ہوتا. نہیں ہوتا. جب آپ ریگریٹ کہتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کاش کی طرف آتے ہیں. کاش ایسا ہوتا, کاش تو ہوتا ہی نہیں. ہوتا ہی نہیں, بالکل ایگزیکٹلی. اب اگر آپ کہیں کہ جی میں ڈاکٹر بننا چاہتی تھی, کاش میں ڈاکٹر بن جاتی, جب نہیں بنی تو چھوڑ دیں اس بات کو, گو ٹو اندر تھنگ. بالکل. اب ہمارے ہاں ایف ایس سی کرتے ہیں لوگ, اے لیول کرتے ہیں, ایم ٹی کیٹ کرتے ہیں, نمبر نہیں آتے, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی پرائیویٹ ادارے میں چل جائیں. مگر میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان کے نمبر نہیں آئے, انہوں نے محنت نہیں کم کی, انہوں نے پوری محنت کی, ٹھیک ہے, مگر اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی, وہ ڈاکٹر بنے. اگر اللہ کی رضا ہوتی ان کا نمبر آ جاتا. ہمیں خدا پہ یقین ختم ہو گیا, ختم ہو چکا. بالکل جب ہم خدا پہ یقین کریں گے تو ہماری نیگیٹو تھنکنگ ختم ہو ختم ہو جائے جائے گی. ایسے ہی. گی, اور ہم جب یہ بلیو کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کر رہی ہے. اگر مجھے اللہ نے ڈاکٹر بنانا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں وائس چانسلر بنوں گا, مجھے نہیں پتا تھا میں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بنوں گا, مگر وہ اللہ جانتا تھا کہ میں نے کہاں جانا ہے. مگر اللہ میرے راستے کلیئر کرتا گیا اور مجھے اس طرف لے گیا جہاں میں آج موجود ہوں. تو سر آج کل تو لوگ بہت دور ہو گئے اس چیز سے, یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی تو یہ نہیں ہوا. اللہ پہ بلیف بھول گیا ہے. نیگیٹو تھنکنگ تب آتی ہے جب آپ خدا پہ یقین چھوڑ دیں. خدا ہی وہ ہستی ہے جو ہر چیز کر رہی ہے. ہم کہتے ہیں جی ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے. آپ کو ہر چیز مل جائے گی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے, اور جو نہیں لکھی ہوئی وہ آپ کو کوئی نہیں دے سکتا. جب یہ سوچ آ جائے گی, جب یہ آپ کہنے پہ آ جائیں گے, تو پھر آپ دنیا میں بہت کچھ کر لیں گے. ہمیں صرف اللہ پہ یقین کر لیں, اللہ پہ بھروسہ کر لیں, ہر چیز ہو جائے گی. اور تھوڑا سا میرا خیال پھر پیشنس بھی آ جاتی ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے کے بعد ہمیں یہی نہیں, واٹس ایپ کا میسیج نہیں ہے کہ آپ نے فوراً سے ایک میسیج بھیجا اور ریپلائی آ جائے گا, آپ کو تھوڑا ٹائم بھی لگتا ہے. توکل, اس پہ توکل کہیں گے ہم. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اب ایک کینسر ہے, اگر کسی کو کینسر ہو گیا ہے تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں یہ ناقابل علاج ہے. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. بالکل ایسے ہی مجھے تو, میں یہ کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ جو مریض کو لے کے آتے ہیں وہ مر جاتے ہیں, اور جو مریض ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کینسر سے مر گیا؟ موت تو برحق ہے, موت تو ہر ایک کو آنی ہے. آپ کون ہے جو کہے گا مجھے مرنا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, ہم صرف یہ لے کے صرف کینسر کے مریض مرتے ہیں, باقی نہیں مرتے. جو باقی لوگ مر رہے ہیں انہیں کینسر نہیں تھا یا تھا. تو اس لیے نیور تھنک, اگر کوئی بیماری ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم آ گئی ہے, تو یہ اللہ کی رضا سمجھ کے اسے لے لیں. ہم لوگ یہ چیز, اچھا پھر ایک چیز اور ہے, ہم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں. اس کے پاس یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ حسرت نہیں, توکل. جب آپ توکل کریں گے آپ کو ہر چیز مل جائے گی. ہم اس طرف نہیں سوچتے. پھر ہم تنقیدی نگاہیں دیکھتے ہیں, اس نے یہ کپڑے پہنے میں نے کیوں نہیں پہنے. کمپٹیشن. سر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, میں کیا کر رہا ہوں. کیا ہم جتنے لوگ ہیں رات کو سوتے ہیں کبھی اپنا کیتھارسس کرتے ہیں آج ہم نے کیا کیا, ہماری کون کون سی نیگیٹو چیزیں تھیں, کون کون سی پازیٹیو چیزیں تھیں. اگر آج ہم نے نیگیٹو چیز کی ہے تو کل نہ کریں, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ہم کل ان سے ڈبل غلط کرتے ہیں. ہم پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ آج ہوا ہے, ہمیں اس کا کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور سر میں آپ کو کٹ کری ہوں, اور ہم یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ ہم نے آج غلط کیا کیا. ہم یہ سوچتے ہیں جو فلاں بندہ ہم سے ملا ہے اس نے کیا کیا غلط کیا, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. کبھی اگر ہم اپنا موازنہ کریں گے تو مجھے لگتا ہے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. پھر ایک چیز اور بھی ہے, ہمارے معاشرے میں نا کسی کو معاف کرنا ختم ہو گیا. بدلے کی آگ جو ہمیں لگی ہوئی ہے نا, وہ بھی نیگیٹو چیز ہے. دیکھیں, آپ دوسرے کو شو کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کام ہوا ہے تو آپ اس کے ساتھ غلط نہ کریں. وہ اس کا فیل تھا, یہ آپ کا فیل ہے. اپنا فیل ٹھیک رکھیں. جب آپ کا اپنا فیل ٹھیک ہوگا تو ہم دوسروں کو ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے ہیں, خود ٹھیک نہیں ہوتے. دوسروں کو ٹھیک کرتے کرتے خود بھی خراب ہو جاتے ہیں, مزید خراب ہو جاتے ہیں, کچھ پہلے سے خراب ہوتے ہیں. سر اب آپ کے پروفیشن کی طرف آ جائیں, تھوڑا سا دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کے بارے میں, اور کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ خدمات سر انجام دیتے؟ مجھے نشتر میں کوئی 41 سال ہو گئے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا اور آج تک میں وی سی کی پوسٹ تک وہیں پہ ہوں. ماشاءاللہ سے. اور پچھلے 32 سال سے کینسر کے مریضوں کا علاج کر رہا ہوں. تو الحمدللہ میں تو بہت پازیٹیو ہوں, کینسر قابل علاج ہے.
کیونکہ آپ کا پازیٹیو ہونا ہی آپ کے مریضوں کو زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا، ہمارے پاس اگر 2022 ماڈل گاڑی بھی ہے اور ہم نے ملتان شہر سے نکل کے کہیں خانے وال بھی جانا ہے تو اس کے ہم ہر چیز چیک کریں گے. فلٹر ٹھیک ہے، موبل آئل ٹھیک ہے، ریڈیٹر پانی ٹھیک ہے، ہر چیز چیک کریں گے. ٹھیک ہے. جو کہ 1 سال بھی نہیں ہوا پرانی گاڑی. ہم 50 60 سال کے ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے. ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے نو ون نوز. ہمارے اندر ہم کھا کیا رہے ہیں، ہم پی کیا رہے ہیں، ہم سانس کہاں لے رہے ہیں، کیا ہوا ٹھیک ہے، کیا خوراک ٹھیک ہے، ہماری کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے لگتا ہے کسی کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں بچا آج کل کی ان سب چیزوں کو سوچنے کے لیے. مہنگائی، بھاگ نہیں، دوڑ، مجھے یہ زندگی بتائیں، میں اتنا کچھ. مجھے ایک سمپل بتائیں کہ گاڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے ٹائم ہے، اپنے لیے نہیں ہے. وہ گاڑی بھی ٹھیک اسی بھاگ دوڑ میں ہو رہی ہے نا، جیسے آپ نے بولا اسی کہ بھاگ اس دوڑ کے میں پاس دیکھیں نہیں، کسی نے آپ کو سکھایا نہیں. سکھا دیں. یہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، بالکل آپ یہ نہ کہیں، آپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ گاڑی کو مینٹین کرنا ہے. گاڑی جو جب آپ خریدتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے کہ اتنے سے بعد ٹیسٹ کرنا ہے. مگر انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا کر دیتا ہے مگر آپ کو بکلیٹ نہیں دیتا کہ آپ نے ٹیسٹ کب کروانے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ نہیں بتاتا کہ آپ نے دودھ کب پینا ہے، چائے کب پینی ہے، کھانا کب کھانا ہے. وہ ہونڈا نے، ٹویوٹا نے آپ کو ایک بکلیٹ دے دی ہے. اللہ نے بکلیٹ نہیں دی. نہیں تھی. اگر اللہ نے بکلیٹ دی ہوتی تو آپ اپنے سارے ٹیسٹ کرواتے. وی گو ود دیٹ بکلیٹ. بالکل ایسے. ہم اپنے اوپر، ہم اپنی سوچ نہیں استعمال کرتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم کیسے چل رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہم سارا دن ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. ہمارا ناشتہ، میجورٹی ہمیں ناشتہ نہیں کرتی. نہیں کرتی، بالکل ایسے. جب ناشتہ نہیں کریں گے تو آپ میں انرجی کہاں سے ہوگی، آپ کام کیسے کریں گے. کریں گے. اور ناشتہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ رات کو 12 بجے تک تو آپ کھا رہے ہیں. تو ناشتہ کیسے کریں گے؟ صبح وہ ہضم ہی نہیں ہو، کھا کے آپ لیٹ جاتے ہیں. آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ آپ مذہب سے دور ہو گئے. آپ چھوڑ دیں باقی تعلیم کو، آپ مذہب کی تعلیم پہ آ جائیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. اگر آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ رات کا کھانا مغرب کے بعد کھا لیں. کھا لیں، بالکل. ہم 1 بجے کھا رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ڈیلیوریز ہو رہی ہوتی ہیں، بچوں کی نہیں، کھانے پینے کی. ہاں جی، کھانے پینے کی. ہمیں سمجھ گئی. تو وہ ڈیلیوریز جو ہے ہمارے ہو رہی ہیں. ہم رات کو 2 بجے بھی کھانا آ رہا ہے اور وہ کھا رہے ہیں. کیا اس کے بعد ہم چہل قدمی کرتے ہیں؟ اور وہ آپ کھانا کا بھی دین کیا کہتا ہے؟ ہے بھی آپ کا کہتا ہے رات کے کھانے کے بعد 40 قدم چلیں. کون چلتا ہے؟ ہم پلنگ پہ کھا رہے ہوتے ہیں اور وہیں سو جاتے ہیں. ہاں، سائڈ پہ رکھ کے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کر کیا رہے؟ آپ میجورٹی، آپ یہ دیکھیں آج سے پچھلی صدی میں دیہاتوں میں چائے نہیں تھی. اب دیہاتوں میں لسی نہیں ہے. ہم سوکھی روٹی کھاتے تھے دیہاتوں میں، آج چپڑی ہوئی روٹی کھاتے ہیں، ہم پراٹھے کھاتے ہیں. چلتے کتنا ہے؟ نہیں چلتے. ہمارا بس نہیں چلتا بالکل بھی کہ نہیں ہم چلتے. ٹوائلٹ کے لیے بھی رکشہ کروائیں. ہاں بالکل ایگری. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی صحت کیسے بنے گی؟ کیسے بنے گی؟ ہم پھر وہی بات ہے، ہم ڈینائل فیز میں ہیں. آل از ویل. اچھا سر، نیگیٹیوٹی ہو گئی نا بالکل ایسے کہ آل از ویل، آل از ناٹ ویل. ناٹ ویل، بالکل ایسے. تو صاحب آپ نے یہی والا کینسر کا ہی جو شعبہ ہے وہ کیوں چنا؟ آج کے دور کی بات نہیں کروں گا، اس وقت یہ ہوتا تھا کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے. لیکن اگر آج کے دور میں بھی آپ یہ بات کریں گے تو اچھا لگے گا اور فیل ہوگا کہ آج بھی کسی کے جو ہے سینے میں یا دل میں کوئی انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہے. میں آپ کو اس طرف لاتا ہوں. میں اصل میں ٹیچنگ کیڈر میں جانا چاہتا تھا اور اس وقت جب میں نے اس فیلڈ میں آیا ہوں تو میں پاکستان میں دوسرا بندہ تھا جو اس میں آیا ہوں. کوئی سیٹس خالی تھی، کوئی بندہ سوچتا نہیں تھا. لوگ مجھے کہتے تو ڈپریشن میں جائے گا، بٹ آئی ایم انجوائنگ. میرا پیشن ہے. کیوں؟ میری یہ سوچ ہے کہ ایک مریض جسے تکلیف ہے، پین ہے، اور آپ کے پاس وہ آتا ہے، آپ اسے دوائی لکھ کے دیتے ہیں. آپ نے خرید کے نہیں دی، آپ نے ایک قلم سے اس کی دوائی لکھ دی. اس نے بازار سے خریدی اور خود ہی کھائی. جب اسے پین سے ریلیف ملے گا، وہ دنیا کی کوئی طاقت دعا نہیں دے سکتی جو وہ دے گا. اور شاید وہی آپ کی بخشش کا باعث ہو. بالکل. اور جہاں تک یہ دکھی انسانیت کی بات کر رہے ہیں، میں کینسر سوسائٹی کا جس کا میں پریزیڈنٹ ہوں،
25-30 سال پہلے ہم نے سٹارٹ کی تھی. اور اس وقت کیوں سٹارٹ کی, ایک دیہات کے ایک ٹیچر تھا, کلف والے کپڑے پہنے, وہ آیا اپنی بیٹی کو لے کے اس کا علاج کروانے کے لیے. ہم نے دوائیں لکھ دی اور تھوڑی دیر بعد دیکھا وہ باہر سے آیا, بیٹی اٹھا کے جا رہا تھا. میں نے روک کے اسے پوچھا, میرے پروفیسر کہنے لگے کہ پوچھو اس کیوں جا رہا ہے. جب بات کی تو کہنے لگا جی میں ایک دیہات کا استاد ہوں, ٹھیک ہے, میرے سارے شاگرد ہیں پورے دیہات میں, یہ بچی کا علاج کروانا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں علاج کروں, اور میں کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا. دین وی ڈیسائیڈیڈ ٹو میک اے سوسائٹی, اور الحمدللہ ہم کئی کروڑوں کی دوائیں دے چکے ہیں غریب مریضوں کو. ہمارا مشن یہ ہے, میرا اور ہماری کینسر سوسائٹی کا اور میرے ڈپارٹمنٹ کا, ٹو گیو فری ٹریٹمنٹ ٹو آل دی کینسر پیشنٹس. ہم کوشش کرتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کریں, ان کی ہیلپ کریں. کوئی مریض اس لیے علاج سے نہ رہے کہ اس کو پیسے نہیں ہیں. میرا ڈپارٹمنٹ وہ واحد ڈپارٹمنٹ پاکستان میں جو 100% فری ریڈیشن دے رہا ہے تمام پیشنٹ. تو یہ دکھی انسانیت ہے, یہ خدمت کرنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ کینسر وہ مرض ہے جو قابل علاج ہے 100%. ہم اسے ڈیلے کرتے ہیں. اب چھاتی کا کینسر خواتین میں کامنسٹ کینسر ہے. ہماری بیٹیاں بہنیں, ہر خاتون کے لیے لازمی ہے کہ وہ 20 سال کی عمر میں میرڈ ہو ان میرڈ ہو اپنی چھاتی کا خود معائنہ کرے. ہماری بیٹیاں بہنیں کون کرتا ہے؟ نہیں کرتا, کوئی نہیں کرتا, انہیں کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے. اگر وہ معائنہ کریں گی تو تب پتہ چلے گا اندر کیا ہو رہا ہے. یہ چھاتی کا کینسر 7-8 سال پہلے شروع ہوتا ہے, 8 سال بعد جا کے ظاہر ہوگا. اچھا سر, اس کے کچھ سمٹمز نہیں ہوتے کہ آپ کو پتہ لگے, آپ کو فیل؟ وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کو فیل تب ہوگا جب آپ چھوئیں گے, معائنہ کریں گے. آپ کو بغیر معائنے کے تو فیل نہیں ہوگا. مطلب آپ کی باڈی میں جیسے آپ کو بخار ہوتا ہے, آپ کا جسم درد کرتا ہے, اس طرح کی دیکھیں وہ چیزیں لیٹ سٹیج میں ہوتا ہے. آپ چھاتی کا خود معائنہ کریں گی تو آپ کو ارلی سٹیج میں پتہ چلے گا. لیٹ سٹیج میں پتہ چلے گا تو کام بگڑ چکا ہے. اسی لیے تو ڈیلے ہوتا ہے. ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ پین ہو, کوئی سمٹم آئے پھر علاج کروائیں. ارلی سٹیج میں کروائیں گے تو 100% ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, اس کے علاوہ کینسر کتنی قسم کے ہیں؟ یہ تو آپ نے بریسٹ کینسر کا بتایا. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا کینسر ہے. اب چھاتی کا کینسر جو ہے نا بریسٹ کا, اس کی 40 اقسام ہیں ہسٹولوجیکل. ہر قسم کی 4 گریڈ ہیں, ہر گریڈ کی 4 سٹیجز ہیں. صرف چھاتی کا کینسر کے 540 علاج ہیں. اور سب سے اس میں خطرناک کون سا ہے؟ دیکھیں جو بگڑ جائے گا وہ خطرناک ہے. اور کون سی سٹیج ہے بگڑنے والی؟ سٹیج 4 جب ڈیزیز جو کینسر ہے نا اس کا جیسا میں نے کہا 7-8 سال لگتے ہیں. اس کے بعد وہ سپریڈ کرتا ہے. پہلے لوکل سپریڈ ہوتا ہے, لوکلی سپریڈ کرے گا. پھر ہماری باڈی میں لمفیٹکس ہوتے ہیں, ان کے تھرو سپریڈ کرتا ہے. پھر تھرو بلڈ, خون کے ذریعے سپریڈ کرتا ہے. اور اگر یہ خون کے میں پہنچ جائے تو جہاں جہاں خون جاتا ہے وہاں وہاں سپریڈ کرتا ہے. تو کہیں بھی سپریڈ کر سکتا ہے. تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ اپنا معائنہ خود کریں. بالکل. چھاتی کا معائنہ خود کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک مرض ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو کسی ڈاکٹر, کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو علاج کریں. ہم ڈاکٹرز ہیں, ہم ڈاکٹرز نرسنگ اسٹیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, اپنا بلڈ پریشر نہیں چیک کرتے. سر میں درد ہو رہا ہے نہیں چیک کرتے. جب ہم خود نہیں کرتے, سارا دن لوگوں کو ٹیسٹ لکھتے ہیں, سارا دن کہتے ہیں بلڈ پریشر چیک کروائیں, شوگر, اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے. کیا ہے؟ نیگیٹیوٹی, ڈینائل فیز. ہم سب ڈینائل فیز میں ہیں. اچھا سر, یہ کون سا ٹیسٹ ہے یہ جو کروانا چاہیے ہر انسان؟ سال میں ایک بار کمپلیٹ بلڈ, کمپلیٹ یورین, چھاتی کا ایکس رے اور پیٹ کا الٹرا ساؤنڈ. بس یہ کسی بھی سرکاری ادارے میں جائیں آپ کے ہو جائیں گے فری. ٹھیک ہے. جب یہ کلیئر ہے تو کلیئر ہے. اگر اس میں کوئی گڑبڑ ہے تو جا کے آپ فردر ٹیسٹ کروائیں اکارڈنگ ٹو دا ڈیزیز. تو ٹیسٹ کروا کے آپ کو تشخیص ہو جائے گی. ہم لوگ پھر وہی بات, نیگیٹیوٹی, ڈینائل میں ہے. بالکل ایسے ہی. آل از ویل. اچھا پھر ایک اور لفظ آتا ہے, ہم کہیں کسی کو ٹیسٹ کروائیں تو کہتے ہیں کچھ نکل آئے گا. کچھ ہوگا تو نکلے گا. بالکل, میں نے بھی بہت سارے لوگوں میں ایسا سنا ہے کہ ایسے نہ خواہ مخواہ میں ہمیں ڈر لگے گا, کچھ نکل آیا تو نکل آئے گا. تو دیکھیں اگر ہوگا تو نکلے گا, اور نکلے گا تو علاج ہوگا, علاج ہوگا تو ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائے گا. ہم اس پہ نہیں جاتے.
ہم کہتے ہیں نکل آئے گا, چھوڑو کیا ٹیسٹ کروانا. تو واٹ از دیٹ؟ نیگیٹیوٹی. آپ کے پاس بھی کبھی کوئی ایسا پیشنٹ آیا جو گھبراتا ہو کہ بہت میں یہ ٹیسٹ نہیں کرواؤں گا؟ دیکھیں یہاں پہ میرے پاس ایک میرے ان لاز کے جاننے والے تھے, وہ آئے, ان کی وائف آئی کہ میرے ہسبینڈ کو کینسر ہو گیا اور وہ کہتا ہے میں نے علاج نہیں کروانا. میں کہا اوکے. میری وائف کا فون آیا, میں اس کے ساتھ ان کے گھر گیا, میں کوئی 1.5 گھنٹہ لگا کے انہیں کنونس کیا کہ آپ علاج کروائیں. He was convinced. کیونکہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھے کاؤنسلر بھی لگ رہے ہیں مجھے. وہ کنونس ہو کے اس نے علاج کروا لیا. علاج کروا کے وہ ٹھیک بھی ہونا شروع ہو گیا. نیکسٹ سائیکل پہ وہ میرے پاس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آج بیگم نہیں آئی؟ کہتے وہ بیٹی کو لینے گئی ہوئی ہے, آسٹریلیا سے آ رہی ہے, لاہور. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن اس کے چھوٹے بھائی کا مجھے روتے ہوئے فون ہے. میں خیریت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. تو میں رو کیوں رہا؟ کہتا ہے بھابھی کا ایکسیڈنٹ ہوا, ڈیتھ ہو گئی. اب یہ سوچے کینسر سے نہیں ڈیتھ ہوئی, ان کا ایکسیڈنٹ ہوا. اللہ نے جو رکھا ہوا وہ ہونا ہے. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی ذات چاہتی ہے وہ ہوتا ہے. انسان نہیں کہہ سکتا کہ کس نے کب مرنا ہے. میری ایک پروفیسر آف گائنیکالوجی, ان سے بات ہو رہی تھی. میں کہا مجھے آپ یہ جو پریگننٹ خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کا ایک فارمولا ہے, کیلکولیشن کر کے آپ کہتی ہیں کہ فلاں تاریخ کو آپ کی بچے کی پیدائش ہوگی. میں کہا کتنے % چانس ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹ ٹھیک ہوتی ہے؟ کہتی سر 99% نہیں ہوتی. تو میں نے کہا دنیا میں آنے کا کنفرم نہیں ہے تو جانے کا کیسے کنفرم؟ جانے کی تو ترتیب ہی نہیں ہے. کنفرم ہے لیکن ہمیں نہیں پتا. ترتیب, بالکل ترتیب نہیں پتا. بالکل کس نے پہلے جانا ہے, کس نے. باپ زندہ رہتا ہے. بالکل اب مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ ایسے ہی ہے. وہ حیات ہے اور بیٹا کہاں گیا. تو یہ کس نے جانا ہے؟ یہ وہ ذات جانا. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بریسٹ کینسر کی بات کی, پہلے ہم اسی کی اینڈنگ کریں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو فیڈنگ نہیں کرواتے اپنے بچوں کو, مدرس فیڈ نہیں کرواتی, ان کے اندر یہ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ کوئی لازمی نہیں ہے. صرف عورت ہونا کافی ہے بریسٹ کینسر کے لیے بس. فیملیز, کچھ لوگ فیملیز میں انہیں ہوتا ہے, کچھ لوگ ایک کہتے ہیں کہ جو بچیاں جلدی جوان ہوتی ہیں ان میں ہوتا ہے, وہ لوگ جو خواتین لیٹ بڑھاپے میں جاتی ہیں ان میں ہوتا ہے. سو ملٹیپل فیکٹرز ہیں, مگر کسی کو یہ کہنا یہ وجہ ہے ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے. اور اگر بریسٹ کے اندر وہ جیسے گلٹی ٹائپ بتاتے ہیں ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو آپریٹ کر دیا جاتا ہے, اس کے بعد آپ کلیئر ہے وہ؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ کینسر کا جو علاج ہے وہ صرف آپریشن نہیں ہے. اس کے اندر ٹیکے بھی لگتے ہیں, شعائیں بھی لگتی ہیں, ہارمون تھراپی بھی ہے, مختلف ہے. تو جب کسی کو کینسر ہوتا ہے سب سے پہلے علاج شروع کرنے سے پہلے اس کی سٹیجنگ ہوتی ہے. ہم یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ترتیب کیا ہے, وہ کس سٹیج پہ مرض ہے, لوکلائزڈ ہے یا لوکلی سپریڈ کیا ہوا ہے یا ایکسٹینسو سپریڈ کیا ہوا ہے. تو اس کے مطابق پھر ہم سارے مل بیٹھ کے بورڈ بن کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کا کیا ٹیکے لگانے ہیں, آپریشن کرنا ہے, شعائیں لگانی ہے, کیا ہوتا ہے. یہ کمبینیشن سے بھی ہو سکتا ہے, ایک سے بھی ہو سکتا ہے, اور کئی دفعہ ایک چیز بھی باقی بعد میں کرتے ہیں, تو ویریبل ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں, اربوں لوگ ہیں. کبھی کسی کی دوسرے شکل ملی ہے, کسی کے فنگر پرنٹس ملے ہیں؟ نہیں ملے نا. اسی طرح ایک مرض دوسرے مماثلت نہیں رکھتا. اگر کسی کو ہے ضروری نہیں کہ وہی چیز دوسروں کے ساتھ ہو, یہی ضروری نہیں کہ وہی تیسرے کے ساتھ ہو. تو اٹس ویریز, ہر بندے کے ساتھ ڈفرینٹ ہے, ہر بندے کا ڈفرینٹ. ڈاکٹر صاحب جب یہ پتہ چلے گا کہ بریسٹ کینسر آپ کے اندر سٹارٹ ہو گیا, آپ نے معائنہ کیا, وہ کون سی سٹیج ہے جس کے اندر بہت جلدی ریکوری ہو جائے گی, اور وہ کون سی لیول آف سٹیج ہے جس کے اندر جا کے تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہو؟ یہ بھی انڈیویجول ویریشن ہے, رسپانس فرق ہے. ٹھیک ہے. دو سگی بہنوں میں بھی رسپانس ڈفرینٹ آتا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں سٹیج میں؟ یہ جو سٹیجنگ ہوتی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ سٹیج 3 ہے, اس کا 20% سروائیول ہے, 5 ایئر. آپ یہ کیسے کہیں گے کہ وہ مریض 20% میں سے ہے یا 80% میں سے؟ آپ کا کام تو علاج کرنا ہے. بالکل. کیونکہ یہی وہ باتیں ہیں جب پبلک میں جاتی ہیں نا تو پبلک پوچھتی ہے سٹیج کیا ہے, کتنے % چانس ہے. دیکھیں آپ کا مریض ایک ہے, یہ تو 100 مریضوں میں سے 20 زندہ رہیں گے. اگر آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا تو 100% ریکوری ہے, نہیں ہوا تو 0% ریکوری. بالکل ایسے ہی. اس میں نن اینڈ آل لا ہے نا. مطلب ان کے اندر اپنا جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی اور جینا ہے. یو شوڈ فائٹ فار اٹ. ہم نے جو بات کرنی ہے وہ ہم نے مریض میں
وہ جذبہ اجاگر کرنا ہے کہ پازیٹیوٹی فائٹ فار ہاں کینسر. بالکل ایسے ہی. تو نیگیٹیوٹی ختم کر کے پازیٹیوٹی کے. اور سر میں ڈاکٹر صاحب میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے جو بالکل لوز کر دیتے ہیں ہمت سننے کے بعد. وہ کہتے ہیں شاید اب بس بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے, اب جو ہے جلدی جلدی اپنا کام ختم کرو, جو جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھاؤ. تو ان کو اس طرف واپس لانے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے پھر زندگی کی طرف لوٹانے میں. مجھے ایک بات بتائیں, میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ میں یہاں سے نیچے اتر کے جاؤں گا؟ پیار تو ہر وقت رہنا چاہیے آپ کو کہ زندگی کے معاملات ختم کریں. وائی کینسر کے لیے صرف؟ بالکل ایسے ہی. ہمیں تو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم کسی لمحے چل جائیں گے. ایک بحیثیت مسلمان کے تو وی شوڈ بی ریڈی ایوری ٹائم, بالکل ایسے ہی. آل دا ٹائم. ایسے ہی. تو ہم اس کے لیے ایک شرط کیوں رکھتے ہیں کینسر کو ہی مریض نے ایسے کرنا ہے؟ بالکل ایسے بہت خوبصورت. آپ اس چیز کو کیوں سوچتی ہیں کہ آپ صرف کینسر کا مریض اس کے لیے تیار ہو؟ ایسے ہی. پہلی بات. ایسے ہی. دوسری بات, پازیٹیوٹی لانے کے لیے آپ کو مریض کو یہ بتانا ہے کہ جو زندگی دن ہے وہ خوشی سے گزارو, اس میں نیگیٹیوٹی نہ لاؤ. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ عموماً لوگ پوچھتے ہیں کہ پرہیز بتائیں, تو میں کہتا ہوں صرف ایک پرہیز ہے, وہ ہے خواتین سے پرہیز. خواتین کے مشوروں سے پرہیز کریں. جو یہ مشورے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ یہ تھوڑی بات یاد رکھیں کہ میں بھی خواتین ہی ہوں, آپ شاید میری طرف اشارہ کریں. سر آپ بہت خوبصورت باتیں کریں, میں ایک بات لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا, اس کے بعد میں ایک بات کروں بالکل کہ خواتین ایک مثال ہے, مرد بھی خواتین ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی مثال دیتے ہیں. وہ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں آج کے دور میں, مجھے پتا لگا. سر آپ سے مزید باتیں کریں گے, لیکن اب ٹائم ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ود وینس, ملتے ہیں بریک کے بعد. وینس گروپ آف کمپنیز. کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں. ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں. کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں. ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے, جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں. وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے. تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں. جی تو ویلکم بیک ناظرین ٹو گڈ مارننگ ود وینس. بہت ہی انفارمیٹک باتیں ہیں. امید ہے کہ ان چیزوں کو سننے کے بعد اسپیشلی خواتین اپنا معائنہ باہر کروانے جانے کی نہ ضرورت پڑے انہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ وہ خود گھر میں اگر چیک اپ کر سکتی ہیں تو کائنڈلی پلیز اس کو کریں. اس میں کسی قسم کی پریشانی, گھبراہٹ اور خوف والی بات نہیں ہے کہ اگر کچھ ہوا تو کیا ہوگا. اگر کچھ ہوگا, اگر آپ کو ٹائملی پتہ لگ جائے گا تو کچھ ہو سکتا ہے, مطلب کہ پازیٹیو کچھ ہو سکتا ہے. اگر آپ کو لیٹ پتہ لگا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ ارلی پتہ لگا گا تو 100% چانسز ہے بچنے کے, اگر جیسے لیٹ پتہ چلے گا تو پھر اتنے ہی چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز, مرد اور خواتین ان دونوں میں سب سے زیادہ کینسر کی جو ریشو ہے وہ کس میں زیادہ ہوتی ہے؟ ویمنز میں, دونوں میں. جیسے عورت میں تو بتا دیں بریسٹ کینسر ہوتا ہے. دیکھیں مختلف قسم کی چیزیں, ہر چیز ڈفرینٹ ہے. اب مردوں میں لنگ کینسر بہت ہے, پھر سگریٹ پیتے ہیں نا, منہ کا ہیڈ اینڈ نیک کینسر بہت ہے. ٹھیک, ہم میں مردوں میں آپ کا جگر کا بلڈ کینسر, کولوریکٹل بڑی آنت کا خواتین میں بھی ہے. تو اس لیے یہ کہنا کس کو ہوگا یہ نہیں. اچھا سر, کوئی ایج فیکٹر بھی ہے اس کا کہ کسی ایج میں ہی جا کے ہوگا, ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جتنی ایج زیادہ ہوگی اتنا ہائی رسک ہوتا ہے. مگر میں نے 2 ماہ کے بچے کو بھی کینسر دی, 2 ماہ کا بچہ. اور پوائنٹ یہ ہے
کہ اب آپ کینسر کا نام زیادہ سننا شروع ہو گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انفیکشن پہ کنٹرول ہو گیا, اینٹی بائیوٹکس اچھے آ گئے. پہلے بچے مر جاتے تھے, انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کم ہو گیا. اب لوگوں کی عمر ایوریج ایج زیادہ ہو گئی ہے, 45 سال تھی پہلے, اب 60 سے اوپر چلے گی. جب آپ کی ایوریج ایج زیادہ ہوگی تو آپ کے اندر بیماریوں میں جب کمی ہوئی ہے, تو کینسر ایک بیماری ہے جس پہ بھی ریسرچ چل رہی ہے. تو کینسر سے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں, اور کینسر جب زیادہ بیمار ہو گئے تو ان کا ڈیتھ بھی زیادہ ہوگی. دوسرا, لوگوں میں شعور آ رہا ہے. لوگوں میں شعور آنے کی وجہ سے, جیسے ایسے پروگرام ہیں جب ہوں گے تو لوگوں میں شعور آئے گا, لوگ اپنا علاج کروائیں گے, تشخیص کروائیں گے کینسر کو. تیسری بات یہ ہے کہ اب دوائیں آ گئی ہیں اور ان کا علاج ہے. جب ریسرچ ہوگی تو سب کچھ ہوگا. تو اس لیے کینسر اب کامن ہوتا جا رہا ہے اور اس پہ علاج بھی زیادہ. ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ جب ٹیسٹ کرواتے ہیں تو نہیں پتہ چل پاتا. بہت سی اور بھی ایسی بیماریاں, اسپیشلی کینسر نہیں, کافی لیٹ جا کے پتہ لگتا ہے کہ اچھا اصل میں جو ہے بیماری وہ یہ تھی. ایسا کینسر کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ یہ فوراً سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے؟ بات یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ لوگ ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص مل جائے جو کہہ دے کینسر نہیں ہے. نہیں ہے, ایز ٹرو. تو وہ سننا نہیں پسند کرتے کینسر کا لفظ. ادروائز تشخیص کرنا کوئی مشکل نہیں ہے, کلینکلی بھی پتہ چل جاتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. مگر ہم ڈینائل فیز, پھر وہی بات ہے کہ ہم ڈینائل فیز میں رہتے ہیں. کوئی مل جائے, اگر کسی کو میں نے کہہ دیا کہ آپ کو کینسر ہے, یا آپ نے کسی کو تشخیص کر دیا آپ ڈاکٹر ہیں کینسر ہے, میں نے اسے کہہ دیا نہیں کینسر نہیں ہے, تو میری طرف وہ آئے گا, آپ کی طرف نہیں جائے گا. ایسے ہی تو کینسر تو ہے, اگر ہے تو ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. کبوتر اگر آنکھیں بند کر لے گا, بلی تو نہیں چھوڑے گی. تو آپ اس ڈینائل فیز میں جانے کی بجائے اس کی تشخیص کروائیں اور اس کا علاج کریں. ٹھیک ہے. جیسے اب آپ نے سر اس کے تھوڑے سے سمٹمز بتائیں, تھوڑے سے بلڈ کینسر کے بھی سمٹمز بتائیں کہ اس میں. بلڈ کینسر دیکھیں, آپ کو میں ایک بات بتاؤں, کوئی بھی سمٹم جو علاج کے باوجود 1 ماہ تک, کوالیفائڈ ڈاکٹر کے علاج کے باوجود 1 ماہ تک نہ ٹھیک ہو, تو آپ سوچیں کہ یہ کینسر ہو سکتا ہے. ہم علاج پارشل کرواتے ہیں, ٹھیک ہو گیا چھوڑ دیں گے, 3 دن اینٹی بائیوٹک کھائی, 5 دن کھانی ضروری ہے. وہ جب بتائی ڈاکٹر نے 3 دن ہے, 3 دن کے بعد وہ کہتے ہیں 1 مہینہ اس کا گزرے گا, اور پھر 1 مہینے کے بعد دوبارہ 3 دن کی لینے کے لیے آئے گا. یہ بھی ایک اپروچ ہے, مگر جو ہماری دوائیں ہیں ان کی ایک لمٹ ہوتی ہے, 5 دن, 7 دن, 3 دن, اس کے مطابق کورس ہوتے ہیں, کورس کر کے پھر علاج کروائیں. مگر اس علاج کے باوجود اگر ٹھیک نہیں ہوتا تو پھر آپ اس کی فردر انویسٹیگیشن کروائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ اگر کسی پیشنٹ کو کینسر, اب آپ کی بات کرتے ہیں, ماشاء اللہ اتنے عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں, کوئی بالکل ہوپ لوز آپ کے پاس اور اگر آیا اور رو رہا ہے, تو کبھی آپ کے دل میں آیا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہے, لیکن آپ کے ذہن میں آیا کہ میں نے اسے کسی طریقے سے بچانا ہے؟ دیکھیں, ہمارے جو کینسر ہے نا, اس میں 1/3 کینسر جو ہے کیوریبل ہے, 1/3 جو ہے وہ ٹریٹیبل ہے. اب کیوریبل اور ٹریٹیبل میں فرق ہے. کیوریبل وہ ہوتا ہے جو جڑ سے ختم ہو جائے, ٹریٹیبل وہ ہوتا ہے جس سے آپ علاج کرواتے ہیں. بالکل. اور 1/3 جو ہے پیلیٹ ہو سکتا ہے. پیلیٹ سے مراد یہ ہے کہ انہیں پیشنٹ کو سمٹم فری کرتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں بچ سکتا, مگر اس کی زندگی کو پرسکون کرتے ہیں. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, میری والدہ حیات تھی تو ہمارا ایک ملازم تھا, وہ میرے پاس کینسر کے ساتھ آیا. تو میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں نے امی کو کہا کہ بھئی رفیق آیا, وہ میرے پاس داخل ہے, کینسر ہے اسے. تو کہتی اسے کیا, وہ تو ٹھیک تھا. میں کہا جی کینسر ہوا ہے. کہتی میں نے دیکھنے جانا ہے. ہم چلے گئے, انہیں میں لے گیا دکھانے کے لیے. دیکھا, والدہ ملی, دعائیں شوائیں دی, تو واپس آئی. کہتی یہ تو ٹھیک ہے, تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ میں کہتی شام کو نہیں ہوگا. اینڈ ہی ڈائیڈ ان دا ایوننگ. کہ تجھے کیسے؟ میں کہا یہ نظر آ رہا تھا. اب بات یہ ہے کہ آپ کو بظاہر لگتا ہے, مگر آپ جو دن اس کے ہیں انہیں پرسکون تو بنا سکتے ہیں. یہ ٹارگٹ ہوتا ہے ان مریضوں کے لیے. ڈاکٹر صاحب کچھ ڈاکٹرز بتا بھی دیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ اتنا ٹائم بچا ہے, کیا آپ اس اقدام کو صحیح کہتے ہیں کہ بتا دینا چاہیے؟ دیکھیں کسی حد تک ٹھیک ہے, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی امید برقرار رکھنی چاہیے. میرے ایک کولیگ ہیں, انہیں کینسر ہوا, وہ کہنے کو کینسر تھا جو 6 ماہ جس سے نہیں سروائیو کرتا تھا, اور الحمدللہ آج انہیں 7-8 سال ہو گئے. از نارمل. تو ضروری نہیں ہر چیز کتاب میں ہو, ہر چیز کمپیوٹر نہیں بتاتا, بالکل ایسے ہی ہر چیز انٹرنیٹ نہیں بتاتا. بالکل ایسے ہی. کچھ چیزیں
ہٹ کے بھی ہوتی ہیں بالکل تو ہٹ کے بھی ہو سکتی ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب اگر ہم اب دیکھتے ہیں کینسر اویئرنیس کے حساب سے تو باہر کے ممالک میں جگہ جگہ بورڈ لگائے گئے ہیں, ان کو بہت زیادہ اویئرنیس دی جا رہی ہے اور کافی حد تک انہوں نے قابو پا بھی لیا. تو ہمارے ملک میں کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ریسورسز نہیں ہیں. وہ کیسے آئیں گے, کہاں سے آئیں گے, کون؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 2002 میں لیجسلیشن بنا تھا کہ تمباکو نوشی پہ پابندی ہے, ٹھیک ہے, اور 500 میٹر کے فاصلے تک کسی تعلیمی ادارے سے 500 میٹر تک کوئی سگریٹ کی دکان نہیں ہوگی. اب اداروں کے اندر کینٹین پہ سگریٹ اویلیبل ہے, تو آپ امپلیمنٹ کریں نا قانون. اسموکنگ کارنرز, جی آپ امپلیمنٹ کریں قانون کو. ٹھیک ہے, آپ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں سے سگریٹس جو ان کی سگریٹس ہیں وہ تھرڈ ورلڈ میں پھینک رہے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ والے پیئیں, وہاں مہنگی ہیں یا سستی ہیں. تو پھر ہم کون سا گورنمنٹ کو پیسہ دے رہے ہیں؟ ہم تو پیسہ مانگتے ہیں غریبوں کے لیے. وہ جو سگریٹ والے ہیں وہ تو پیسہ دیتے ہیں, ایڈز کا پیسہ, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو وہ کماؤ پوت ہے. اچھا سر, سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہوتا ہے تمباکو نوشی کینسر کا سبب بنتی ہے, اس کے باوجود بھی لوگ لے کے پیتے ہیں. یہ میں نے لکھوایا تھا 2010 میں. واقعی میں سر, از اٹ ٹرو؟ جی. اچھا, اس کے بعد بھی لوگ باز تو نہیں آئے؟ لیجسلیشن پہ عمل نہیں ہو رہا. آپ کہتے ہیں کہ یہ فلائی اوور ہے, ون وے ہے, آپ نے ادھر سے نہیں جا رہے, آپ موٹر سائیکل کو روک سکتے ہیں ون وے سے توڑتے ہوئے؟ قانون نہیں ہے اس ملک میں. قانون ہوگا تو کچھ ہوگا. آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں, ایک زو کر کے بائک ادھر سے گزرے گا, آپ اسے پہ جائیں گے تو زو کر کے ادھر سے گزرے گا. قانون کدھر ہے؟ ملتان میں کینسر کے حوالے سے کوئی جدید چیز ہیں؟ جیسے لوگ لاہور کا اگر کینسر کا ڈائگنوز ہو جاتا ہے, ان کے بیماری تشخیص ہو جاتی ہے, وہ لاہور, کراچی, اسلام آباد ادھر کا رخ کرتے ہیں, تو ملتان میں ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پر وہ آ کے اپنی بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا ملتان میں کس جگہ پر کیا ہے؟ میں نشتر ہاسپٹل ملتان میں ہوں. نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ہمارا کینسر ڈپارٹمنٹ ہے جو 1959 سے کام کر رہے ہیں. وہاں ساری فیسلٹیز موجود ہیں. اس کے علاوہ مینار بھی ہے جو کینسر کا ایک ہاسپٹل ہے, وہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جو ہمارا نشتر کا ہے ڈپارٹمنٹ, یہ اس میں وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو کہ کسی اچھے کینسر کے علاج کے لیے ضروری ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ تمام چیزیں وہ اویلیبل ہیں اور ہم فری ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم پیٹ سی ٹی بھی لا رہے ہیں, جو جنوبی پنجاب میں پہلا پیٹ سی ٹی ہوگا. اس کی فائنینشیل بیڈ اوپن ہو گئی ہے اور بہت جلد اس کی انسٹالیشن شروع ہو جائے گی. پھر سائبر نائف کا بھی اپروول ہو گیا. کیا چیز ہے پیٹ سی ٹی؟ ہوتی ہے کہ ہماری باڈی کے اندر چھوٹے سے چھوٹا جو کینسر کا سیل ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے اور ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے ارلی. اسکین ہوگا, کوئی ٹیسٹ ہوگا؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہو جائے گا تو ہر چیز اویلیبل ہو جائے گی. کینسر کے علاج کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جس کے لیے بار بار آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے. تو کینسر کا علاج ہمیشہ آپ کو وہاں سے کروانا چاہیے جو آپ کے گھر کے قریب ہو, تاکہ آپ کا ڈاکٹر فوری اویلیبل ہو. اگر آپ گھر سے دور جائیں گے تو پھر آپ کے لیے اویلیبلٹی ڈاکٹر کی مشکل ہو جائے گی. تو ملتان الحمدللہ ایک اچھا جنوبی پنجاب کا شہر ہے جہاں ہر فیسلٹی موجود ہے. اور خاص طور پہ میرے ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ کے پی کے, بلوچستان, سندھ سے بھی مریض آتے ہیں, ساؤتھ وزیرستان سے بھی آتے ہیں, اور ہم ان کا علاج کرتے ہیں. تو یعنی کہ اب اگر خدا نہ خواستہ یہاں پہ کسی کو یہ ہو بھی جاتا ہے تو ملتان میں ہی ان کے لیے یہ سہولت ہر چیز موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. تو سر کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ بہت کاسٹلی ہوتا ہے اس کا علاج, کچھ اس وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا. میں نے عرض کیا نا کہ ہم ریڈیشن تو 100% فری دے رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. جس کا کہ 2 سے 5-6 لاکھ تک کا خرچہ ہوتا ہے, ہم فری دے رہے ہیں. باقی ادویات بھی کوشش کر رہے ہیں کہ سرکاری طور پہ, جب سے میں ہیڈ بنا 2008 سے ہم چل رہا تھا, مگر کووڈ کے دنوں میں ہمیں مجبوری آئی, ہم نے نہیں کیا. اب پھر ہم کوشش کریں کہ ادویات دوبارہ فری دینا شروع کر دیں اور لوگوں کو فری ہیلپ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اس حد تک ہے کہ وہ بالکل نہیں خرید سکتا, تو کینسر سوسائٹی ملتان ہے, وہاں سے ہم انہیں سپورٹ کر کے ان کا علاج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو اٹ از پاسبل. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بیماری موروثی ہے, کنورٹ ہو سکتی ہے؟ نہیں, موروثی نہیں ہے, جینیٹکس میں ہو سکتی ہے, مگر یہ ایسی نہیں ہے, نہ یہ اچھوت کی ہے نہ موروثی ہے. اگر ماں کو خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو جب بیبی ڈیلیور ہونے والا ہے, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ پریگننسی کے دوران بھی کینسر کا پتہ لگ گیا, تو وہ بچے میں ڈیلیور ہوگا یا چانسز ضروری نہیں ہے؟ ضروری نہیں, ہو بھی سکتا ہے. دیکھیں ریموٹ چانس ہے, بہت کم چانس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو
اگر خدا نخواستہ اس بچے میں ہو جاتا ہے اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل ہوگا، ہر چیز ممکن تو اس کا کیسے پتا چلے گا کہ بچے میں دیکھیں ہے؟ اسے سمٹمز آئیں گے، اس سمٹمز جب آئیں گے تو ان کے حوالے سے ہم ٹیسٹ کروا کے اسٹیج کر کے ٹریٹ کریں گے. ٹھیک ہو گیا. جیسے اب آپ نے سر بریک کے دوران ہم بات کر رہے تھے کہ ایک بخار اگر آپ کو کنٹینیوسلی رہ رہا ہے تو وہ آپ کے بلڈ کینسر کا بھی سبب بن سکتا ہے. بخار تو سبب نہیں بن سکتا، ہو وہ بلڈ کینسر کی وجہ سے بخار ہوتا ہے. بخار ہو رہا ہے. اچھا وہ بخار کی جو ہے کتنے پہ آپ کو ہوگا، کیا اس کا ٹیمپریچر نہیں، ہوگا؟ یہ انویریبل ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ کو بخار اگر ایک پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا بخار نہیں ٹھیک ہو رہا، میری خون نہیں بن رہا، تو سر ہم اب آپ ڈائریکٹ بولیں گے اس کو کہ کینسر ٹیسٹ کرواؤ؟ نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کو تشخیص کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں تو وہ ٹیسٹ کروائیں گے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ پہلے ابھی اس کو نہیں بتاتے؟ ہم اچھا بتائیں گے مگر پیار سے، پیار سے. کہ تاکہ اسے سمجھ بھی آ جائے. اور مطلب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کا موبائل ہے، کیا میں آپ سے لے سکتا ہوں جب تک آپ کی اجازت نہ ہو؟ اسی طرح ہم کسی مریض کا علاج تب تک نہیں کر سکتے جب تک اسے یہ نہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اس علاج کے ساتھ کیا کچھ ہوگا. اور جب ہم بتائیں گے تو لامحالہ پھر وہ اس چیز کے لیے پہلے سے تیار ہوگا کہ اس کے ساتھ اس علاج میں کیا کچھ ہوگا. نہیں بتائیں گے تو اس کا پھر ہم پہ کانفیڈنس ختم ہو جائے گا، ایسے ہی. کہ وہ اعتماد نہیں کرے گا، یہ تو جھوٹ بولتا ہے. تو اس لیے ہمیں بتانا پڑتا ہے، طریقے سے بتانا پڑتا ہے تاکہ اس پہ اعتماد قائم رہے. ٹھیک ہو اور گیا. علاج کرو. ڈاکٹر صاحب اس علاج میں کاؤنسلنگ کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. وہ ڈاکٹر ہی کرے گا یا کسی ہمیں اسپیشل کاؤنسلر کے پاس جانا پڑے گا؟ دیکھیں ایز اے میٹر آف فیکٹ جب ہمارا ٹیومر بورڈ ہوتا ہے، ٹیم جو بنتی ہے اس میں سائیکالوجسٹ کی اپنا کردار ہے. مگر پاکستان میں ہم ڈاکٹروں کو ہر چیز کرنی پڑتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. ہر چیز ہمیں بالکل کرنی ایسے پڑتی ہے. ہی. ادروائز جو ٹیومر بورڈ دنیا بھر میں ہیں ان میں اندر ایک اسپیشلائزڈ بندہ ہوتا ہے جو صرف اس کی سائیکو تھراپی کرتا ہے، نرس الگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سوشل ورکر ہوتا ہے جو اسے فائنینشیل سپورٹ کے لیے بتاتا ہے. سو دنیا بھر میں تو بہت کچھ ہو چکا ہے مگر ہمارے معاشرے میں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں. اگر کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس بندے کی ٹائملی تو وہ علاج کی طرف کتنی جلدی راغب ہو جاتا ہے؟ یہ ویریبل ہے، یہ بھی ویریبل ہے. ہو جاتا ہے، ہو جاتے ہیں. کاؤنسلنگ اچھی ہونی چاہیے. جی بالکل ہو جاتا ہے. ہاں سر اب آپ کسی کو امید دلوائیں نا کہ تم نے ٹھیک ہو جانا ہے، ٹھیک ہو جانا ہے. وہ کیوں نہیں کروائے گا؟ ہم امید نہیں دلواتے. سر ہم مسجد میں جا کے ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ جہنم میں آگ لگے گی. اگر ہمیں پازیٹیو جنت کی باتیں بتائی جائیں تو ہم ٹھیک ہوں گے نا. بالکل ایسے ہی. ہمیں ہمیشہ نیگیٹیوٹی دکھائی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی. اگر پازیٹیو چیز دکھائیں گے تو ہم سوچیں گے. آج کے انٹرویو کے بعد یہ بات تو بالکل کلیئرلی طے ہے کہ یو آر اے بیسٹ کاؤنسلر. ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کاؤنسلر بھی بہت اچھے ہیں. سر آپ میسج کیا دینا چاہیں گے؟ کینسر قابل علاج ہے، اس سے خوف زدہ نہ ہو. خدا نہ خواستہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کا علاج کروائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. بس آپ اس چیز کے لیے فکر نہ کریں کہ کینسر ناقابل علاج. بہت خوبصورت سر آپ نے بات کہی ہے اور لوگوں کے اویئرنیس کے لیے یہ بات میرا خیال ہے کافی ہے. اور ملتان میں جس طرح کے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ وہ بہت ساری فیسلٹیز اور لے کے آ رہے ہیں، تو خدا را سال میں ایک بار ٹیسٹ کروانا ہے تو کائنڈلی اپنے ٹیسٹ ضرور کروایا کریں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اپنا خیال رکھیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.